नाजरीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है और गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार में ये महफिल समा जारी सारी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 1500 साला सरकार अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब एक्सीलेंसी मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब की ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे निगरानी, ज़ेरे मेज़बानी जारी सारी है, जिसे RYQ TV अपने चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया में नश्र करने की सादत हासिल कर रहा है। आज बैलेटिंग है और 12 उम्रे के टिकटों की कुरानदाजी है और महफिल समा भी जारी सारी है और मज़ीद एक कव्वाल है, इंशाअल्लाह वो भी अपनी अकीदतें पेश करेंगे। आज की शब में मुबारक शब है और ये वो शब है कि सरकार अलैहिस्सलाम यानी कायनात की अजीम तरीन हस्ती की विलादत का जश्न है। नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आप बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं समझता हूं आपकी दिल की धड़कनें इस वक्त मदीने से जा लगी हैं। आप सबकी नजरें गुंबद खजरा पर हैं, गुंबद खजरा पर है, लेकिन इतना तवील सफर इतनी आसानी से तय नहीं होगा। कुछ मनाजिल तय करनी होंगी। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। हमने मतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबी उल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये जो कुमकुमे लगे हुए हैं, ये जो रोशनी नजर आ रही है, ये जो चेहरों पर शादाबी है, ये जो चेहरों पर खुशी है, ये किसी और बात की नहीं, आमना के लाल के तशरीफ लाने की है, मदनी ताजदार के तशरीफ लाने की है, मदनी लजपाल के तशरीफ लाने की है और किसी खास मकाम पर है, गवर्नर हाउस में है और ये पैगाम दे रही है कि देखो पूरे सूबा सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में जब सरकार की विलादत का जश्न हो तो सब यक ज़बान हो जाए, सब आका के गुलाम हो जाए और यक ज़बान होकर हुजूर की बारगाह में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें दुरूद सलाम के जरिए पेश किया करें। चूंकि ये दुरूद सलाम ही हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि क़यामत के रोज मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं हमारे दरमियान एक मौजूद बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत मोतदिल शख्सियत, बहुत मुदब्बिर शख्सियत और बहुत ही शाइस्ता अंदाज़े तकल्लुम रखने वाली शख्सियत वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने कलमात से हमें नवाजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल कि जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में। वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरा, वही यासी, वही तहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनका वजूद वजाए कायनात है। अहमद मुश्तबा कि जिनका जिक्र दुरूद और नात है, कि जिनके दुरूद में हर दर्द की दवा है और जिनकी मोहब्बत में हर मर्ज से शिफा है। कि जिनके नक्श कदम सदरतुल मुंतहा तक, तो उनकी पैरवी भी हो कमाल इंतहा तक। दुनिया भर में बसे हुए
رسول عربی کے 2 ارب سے زیادہ امتیوں، شفاعت کے امیدواروں، رحمتوں کے طلبگاروں، خدا کے محبوب کے عاشقوں، آپ سب کو رحمت للعالمین کا 15واں 100 ان کی آمد کا سال مبارک ہو۔ یہاں پر آپ کو آج کا یہ دن مبارک ہو، یہ مہینہ مبارک ہو، ربیع اول کا مہینہ مبارک ہو، 12 ربیع اول مبارک ہو، یہاں آنا مبارک ہو، یہاں بلانا مبارک ہو، اس محفل کو سجانا، بنانا، سنوارنا، اس کا انتظام، انضرام، اس کا احترام، اہتمام مبارک ہو۔ یہ 12 دن سے کام یہاں پر یہ سبزہ زار آباد ہے۔ گورنر سندھ اب کامران ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اب مجھے لگتا ہے کہ رحمتوں کی تجوری ان کے حوالے کر دی ہے۔ آپ نے ہمیں یہاں بلایا، آپ کی دعوت ہے، ہم یہاں آئے، ہماری سعادت ہے، آپ نے اسٹیج پہ بلایا، نبابت ہے، اور آپ نے یہاں تک کا سارا سفر آسائش اور آرائش تھا، اب آپ نے مائک پہ کھڑا کر دیا ہے ادب کے سب سے اعلیٰ اور سب سے نازک موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں، جہاں پر اس ذکر کی فکر ہو رہی ہو جو تمام فکر سے آزاد کر سکتا ہے، تو کہاں وہ بلند ذکر، کہاں میری کوتا فکر، کہاں وہ عظیم ذات، کہاں میری اوقات؟ تو آپ بتائیں کہ اس کے لیے اپنے اندر وہ ہمت، اپنی زبان میں وہ جرت، اپنے الفاظ میں وہ طاقت، اپنی آواز میں وہ قوت کہاں سے لائیں کہ آپ کی تعریف یا تعارف کر پائیں؟ نہ لہجے میں وہ توانائی ہے، نہ خیال میں وہ گہرائی ہے، نہ ذہن میں وہ وسعت ہے۔ تو عاشقان رسول، آج کی رات تو وہ ہے جب ڈھلی 1500 سال پہلے۔ دل تو کر رہا ہے کہ آج کی رات کو اسی وقت اسی جگہ پہنچ جایا جائے کہ آج صحرا عرب کی ہوائیں عجب انداز لی ہوئی تھی کہ رب عالم کی حضور شکر کے الفاظ لی ہوئی تھی۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا کہ صحرا میں نور اتر چکا تھا۔ سورج نکلنے کے لیے بے چین بےتاب حکم کا منتظر آفتاب، کیونکہ اس کو پتا تھا جب وہ نکلے گا تو وہ دن نکلے گا جب انسانیت اپنے آخری سفر پہ روانہ ہوگی۔ تو آئیے اس سفر کے مسافر آج ہم اور آپ بھی بنے ہیں۔ بس کہنا یہ ہے کہ جشن نبی مشن نبی سے مشروط ہے، یاد رسول اسوائے رسول سے مشروط، اور آپ سے محبت نجات کی صورت بھی ہے اور زندگی کی قوت بھی ہے۔ آئیے اسی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں۔ یہاں کا ڈسپلن کو تو لوگ فالو کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ نعرہ تکبیر، ذرا پیچھے والے بھی آواز بلند کر دیں۔ اب وہ جو بیلٹنگ ہے بہت قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بہنوں کی آواز زیادہ ہے، بھائی ذرا سے تھک گئے۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ،
آمد مصطفیٰ. ماشاءاللہ. سلامت رہیں. نام لیواؤں کو سرکار سلامت رکھیں. آپ لوگوں کے گھر شاد و آباد رہیں ہمیشہ. نام لیواؤں کو سرکار سلامت رکھیں. ان چاہنے والوں کے گھر بار سلامت رکھیں. چاہنے والوں کے گھر بار سلامت رکھیں. جسم و جاں ہمت و امید شکستہ ہی سہی. جسم و جاں ہمت و امید شکستہ ہی سہی. فاروق ستار بھائی سنیں گے یہ شعر اور داد دیں گے بہت اچھی. جسم و جاں ہمت و امید شکستہ ہی سہی. بس میرے آقا میرا کردار سلامت رکھے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرا کردار سلامت رکھیں. اور دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ جو تنقیدیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی محفل ہو رہی ہے. کس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں یہ محفل پیش کی جا رہی ہے. اگر 1% بھی انہیں ادراک ہو جائے تو اپنے کیے پر توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. رب العالمین وہ تو بڑے خلاص نیت سے کر رہے تھے، لیکن ہم نے بدظن ہو کر کسی بھی طور پر غلط کمنٹس دیے اپنے. اللہ اکبر. دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم غلاموں کا بھرم. دنیا والوں کی نگاہوں میں ان غلاموں کا بھرم کیسے ٹوٹے گا جو سرکار سلامت رکھے. کیسے ٹوٹے گا بھائی، کیسے ٹوٹے گا جو سرکار سلامت رکھیں. وہ شخصیت، وہ ہر دل عزیز شخصیت کہ جسے اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنا تعارف عشق رسول کے ذریعے پیش کر دیا ہے. انہوں نے اپنا تعارف خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر کے پیش کر دیا ہے. انہوں نے اپنا تعارف نوجوانوں کو آئی ٹی سے متعلق تعلیم سے کے زیور سے آراستہ کر کے، اے آئی کے زیور سے آراستہ کر کے لاکھوں، اب تو لاکھوں میں تعداد ہونے جا رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ نوجوانوں کو مستحکم کر دیا ہے کہ باعزت روزگار حاصل کرو. اللہ اکبر. وہ شخصیت کہ جنہوں نے لاکھوں گھروں میں فری آف کاسٹ راشن کی تقسیم کا ایک ماشاءاللہ مرکز بنا دیا ہے، گورنر ہاؤس کو. وہ شخصیت کہ جنہوں نے لوگوں کی داد رسی کی ہے. وہ شخصیت کہ جو لوگوں کی غمگساری میں مصروف عمل ہے. اور وہ شخصیت کہ جو عوامی گورنر ہونے کا ایک اعزاز رکھتے ہیں. اور وہ گورنر ماشاءاللہ ہسٹری آف پاکستان میں یہ بات لکھی جائے گی کہ آج جو ہے وہ اوتھ سیرمنی اگر کسی گورنر کی ہوئی تھی تو وہ محمد کامران خان ٹسوری کی ہوئی تھی. تو آج سیلیبریشن بھی ہے، سالگرہ بھی ہے آپ کی اوتھ سیرمنی کی. گورنر صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آج کے ہی وہ مبارک دن ہے کہ جب یہ عوامی گورنر جو ہے عوامی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو عطا فرمایا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر کہ یہ آئیں اور سرو کریں اور بہترین انداز میں لوگوں کی خدمت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی دیرینہ وابستگی کا ثبوت دیں. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم شخصیت کو کہ جو سپوت ہیں صوبہ سندھ کے، جو سپوت ہے کراچی کے، جو بھائی ہیں آپ سب کے، جو بیٹے ہیں آپ سب کے، جو باپ ہیں نوجوانوں کے، جو بھائی ہیں اپنی بہنوں کے. میں گزارش کروں گا جن کے پاس ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جن کے پاس ہے اللہ کی طرف سے کامیابیوں کی تجوری، محمد کامران ٹسوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کی طرح سب سے پہلے
اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے رحمت للعالمین اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت ہمیں خوشیوں سے منانے کی توفیق عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ولادت و سعادت عطا کی جو پوری دنیا کے لیے پیارے نبی کی سیرت ایک ایسی روشن مثال ہے کہ جس کا جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ 12 ربیع اول میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پوری قوم کو مبارک ہو۔ یہ 1500 سالہ یوم ولادت پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج پوری دنیا اس رحمت للعالمین کے فیض سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت سے یہ ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں۔ ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ جس سچے نبی کے ہم امتی ہیں ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اتنا پیارا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اس نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، بتانے والا نبی ہے۔ تو آج اس بتانے والے نبی کا اگر ہم یوم ولادت نہ منائیں تو کیا زیادتی نہ ہوگی کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا بنائی اور جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو، تو سوچو اس کی ولادت کا دن اگر ہم خوشیوں سے دھوم دھام سے نہ بنائیں تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ میلاد نہ بنایا کرو، ان کو بتا دو کہ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی اسی کے وسیلے سے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، 2 باتیں ہیں کہ آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو روز محشر میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، جب روز قیامت ہوگا تو آپ وہاں نبیوں کی اور اپنے پیارے صحاباؤں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ پیارے رسول پیارے نبی نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ انہوں نے پتہ بتایا، انہوں نے پتہ بتایا کہ اگر مجھے وہاں ڈھونڈنا ہو، وہاں مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے وہاں حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، مجھے وہاں
حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا. تو کچھ نے کہا اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ڈھونڈیں؟ تو کہا میزان عمل میں ڈھونڈ لینا. میزان عمل میں جہاں میں اپنی امت کے عمل کو بڑھا رہا ہوں گا، اس ترازو میں وزن ڈال رہا ہوں گا. تو کچھ نے پوچھا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہا پل صراط پہ مجھے ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کو وہاں سے جنت بھجوا رہا. تو یہ وہ پیارا نبی ہے جو اس دن بھی ہمارے گناہوں کو بخشوا رہا ہوگا خدا سے، کہیں پل صراط پہ، کہیں میزان عمل میں، اور کہیں غوث کوثر پہ پانی پلا رہا. تو ایسے نبی، ایسے رسول کی یہ ہم امت، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور آج ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پیارے نبی کی امت ہیں جس کی زندگی اور سیرت ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں ہم جب ان کی سنتیں، ان کی باتیں سنتے ہیں تو حوصلہ آ جاتا ہے، حوصلہ آ جاتا ہے. ایک دن جب مسجد نبوی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے. حضور کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، کئی دنوں سے بھوک ستا رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو سوچا آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیں تو کچھ ٹھنڈک پڑ جائے گی، کچھ ٹھنڈک پڑ جائے گی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہاں بھی کچھ یہی حالت ہے، یہاں بھی یہی حالت ہے. تو گھر کی طرف چل دیے. جب حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ کے گھر کے باہر سے گزرے تو ان کو حضور کی خوشبو آ گئی، حضور کی خوشبو آ گئی. باہر تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے مہمان بنیے، کچھ بیٹھ کر تناول کر لیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے ساتھ انہوں نے دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے بچوں سے کہا کہ ایک بکری یا بکرا زنج کر کے، ذبح کر کے رسول اللہ کے لیے کھانا بنائے. لیکن جب ان کی نظر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر وہ ان کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ بھوکے ہیں. بھوک سے چہرے پر جو چہرہ نظر آتا ہے ان کو ایسا چہرہ نظر آیا. بھاگ کر گئے، اپنے گھر میں موجود باغ سے کچھ کھجوریں توڑ کے لے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں تناول کیجئے. اتنی دیر میں کھانا بن گیا، کھانا آ گیا پیارے رسول اللہ کے سامنے. حضرت ایوب انصاری نے کھانا رکھا. پیارے رسول نے ایک روٹی اٹھائی، کچھ اس میں سالن ڈالا اور وہاں پر موجود ان کے کسی ملازم سے کہا کہ جاؤ یہ میرے گھر دے آؤ، فاطمہ تو زہرا بھی کئی دن سے بھوکی ہے، فاطمہ تو زہرا بھی کئی دن سے بھوکی ہے. تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں تو فخر سے سر بلند کر کے زندگی گزارنی چاہیے. وہ نبی جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری ہو، یہ وہ اسلام ہے جو آج تک زندہ ہے. پیارے نبی، پیارے رسول کی وہ سیرت، وہ حدیثیں آج تک زندہ حدیثیں ہیں. حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، دنیا سے پردہ فرمایا ہے، لیکن شفاعت اور رحمتیں آج تک جاری ہیں. صرف دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور وہ پردہ ہماری آنکھ کا پردہ ہے، ہم نے ان کو پردے میں دیکھا ہے. آج اگر آنکھیں کھول لو
تو تمہیں نظر آئے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت آج تک ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کا اندھاپن ہے کہ ان کی رحمت اور فضیلت نظر نہیں آ رہی۔ آج ہٹاؤ پردہ تو تمہیں نبی زندہ نظر آئے گا۔ یہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سیرت، جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دل خوش ہو گیا جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات، کیا دل خوش کیا، کیا خوبصورت الفاظ تھے۔ ابھی یہاں پہ حاجی رؤوف صاحب کیو ٹی وی ARY کے ہوتے تو وہ برملا کہہ دیتے کہ علامہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہے۔ ویسے ہونا ہم سب کو چاہیے۔ مفتی مولانا حافظ قرآن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، جو رحمت للعالمین تو نے بھیجا، جس کی آج تک اور قیامت تک شفاعت ہمیں حاصل رہیں گی، ہمیں ان کے صدقے معاف فرما دے، ہمیں ان کے صدقے معاف فرما دے۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مانگو اپنے اللہ سے آج کی رات کہ یا اللہ، اگر تیرے خزانے میں، جس کا تو مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، چرند پرند سمندروں کا مالک ہے، اگر تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہو تو معاف نہ کر۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کمی آ سکتی ہے تو رو کے دعا مانگو کہ یا اللہ، جب کمی آ ہی نہیں سکتی تو اس میں سے مجھ پر نظر کرم کر لے۔ اپنے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے، اس کے صدقے میرے اور میرے اہل خانہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا نبی رحمتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یہ تو بس صرف ہماری کوتاہی، ہماری غلطی کہ ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس رحمت للعالمین کو، جس کے اصولوں، اس کی سیرت اور اس کی حدیث پر آج پوری دنیا عمل کر رہی ہے، ہم بد نصیب ہیں جو عمل نہیں کر رہے، صرف سن رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، لیکن ان کی سنت اور سیرت پر عمل نہیں کر رہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج نئے لوگ آئے ہیں، ایک ہی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اسی پاکستان میں ایک شہر ہے لاہور، اسی لاہور میں شاہی قلعہ ہے، شاہی قلعہ ہے، میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک کونے راوی میں ایک بادشاہ کی قبر ہے، بادشاہ جو جہانگیر کہلاتا ہے، اس کی قبر ہے۔ بہت سارے لوگ لاہور گئے ہوں گے، کبھی نہیں ہوا اتفاق دیکھنے کا۔ کبھی کوئی باہر ملکوں سے لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی جھاڑو لگا کے صفائی کی جاتی ہے، کچھ باہر کے مہمانوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ شاہی قلعہ ہے، یہ راوی کے اس پار اس بادشاہ کی قبر ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کا مجمع نہیں ہوتا۔ اسی لاہور میں داتا حجویری کا مزار ہے، جہاں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ داتا حجویری ایک چٹائی پر بیٹھ کر ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت پر عمل کرتا رہا۔ اسی لیے آج تک لاکھوں لوگوں کا مجمع اور پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ یہ فرق ہے دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے اس رحمت للعالمین پر نذرانے اور دعائیں اور میلاد بھیجنے کا نتیجہ۔ ملک میں مثال موجود، تو پھر ہم کیوں ڈریں میلاد منانے سے؟ میں کھڑا ہوں مثال،
میں ہوں تمہارے سامنے مثال. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے 12 ربیع اول کو دن مجھے گورنر یہاں بنایا. اس نے مجھ فقیر کو، مجھ خطاکار کو، مجھ گناہگار کو گورنری کا منصب دیا. آج جب سے اس منصب پر ہوں، ہر سال پورا مہینہ میلاد مناتے ہیں اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہوا ہے. یہ سامنے معجزہ ہے. دنیاوی حساب سے خالد بھائی بیٹھے، فاروق بھائی بیٹھے، سب جانتے ہیں دنیاوی کتابوں میں ناممکن تھا کہ آج دن تک گورنر رہتا. صرف یہ میرے آقا، میرے پیارے رسول کا کرم اور صدقہ ہے کہ آج دن تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں اس منصب پر بٹھا رکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس منصب پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھائے رکھا، یہ میلاد کا سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. لیکن آخری بات کر کے اجازت لے رہا ہوں. ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے، اسی طرح ہم نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے. وعدہ کرو کہ ان کی سیرت پر عمل کرو گے. جب کرو گے تو شفاعت بھی پاؤ گے، رحمت بھی پاؤ گے، اس کا سارا حصول ملے گا. یہ میرا تجربہ ہے، کر کے دیکھ لو. 2-3 باتیں کل بھی کہیں تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو. سب سے پہلے اپنے دلوں میں سے حسد، کدورت، منافقت نکال کے رکھ دو. جس کو اللہ عزت دے رہا ہے اسے عزت دو. جس کو اللہ عزت دے رہا ہے اس کو عزت دو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا عزت کا. عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے، رزق کا مالک میرا اللہ ہے. دنیا والوں سے رزق کے لیے نہ گھبراؤ. تم تو اس نبی کے امتی ہو جو پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہا. تو کس بات سے ڈرتے ہو؟ کس بھوک سے ڈرتے ہو؟ جو بھوکا رہے گا، 3 دن بھوکا رہے گا، وہ تو میرے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. بھوک سے کیوں گھبراتے ہو؟ بھوک سے کیوں گھبراتے ہو؟ رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے. اس سے تو صرف اس کے رسول کی شفاعت اور رحمت مانگو، اس کا صدقہ مانگو. دنیا کے ظالم اور جابروں سے نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا. حق اور سچ اور انصاف کے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمت کرو، ہمت کرو. حق، سچ اور انصاف کا بول بالا کرنے میں ساتھ دو. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سب منگتے ہیں. میں سب سے بڑا بھکاری ہوں. ہم سب منگتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. آج زندگی کیا ہے؟ آج زندگی کیا ہے؟ منہ سے سانس لی اور ناک سے واپس باہر نہ آئے، اسی وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے دنیا کی. یار کسی کو پتہ ہی نہیں اگلے منٹ کا، تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈرو اس سے جس کے پاس جانا ہے. ڈرو اس سے جس کے تم امتی ہو. ڈرو اس سے جو تمہیں شفاعت دلائے گا. ڈرو اس سے جو تمہیں پل صراط سے پار کرائے گا. ڈرو اس سے جو تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا. ڈرو اس سے جو تمہارے میزان عمل میں تمہارے اچھے اعمالوں کو بڑھوائے گا. ڈرو اس سے جس نے یہ دنیا بنائی ہے. انسانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ حکمرانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ چھوڑ دو ڈرنا. آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس میں صرف ڈر اللہ کا ہوگا، خوف صرف اللہ کا ہوگا. ہاں، بحیثیت اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے، خالد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، وفاقی وزیر ہیں. ہاں، ہمارا کام ہے کہ آپ کے لیے ایک اچھا سازگار ماحول فراہم کریں. وفاقی وزیر تعلیم آپ کے لیے اس پورے ملک میں تعلیم کا نظام عام کریں
اور وہ کر رہے ہیں. اس وقت اس شہر میں 12 یونیورسٹیاں لا چکے ہیں. یہ کام ہے، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی. ہم جس منصب پر ہیں، اگر ہمارے پاس اختیار نہ ہوا تو کیا ہوا؟ بے اختیاری میں اتنا کام کر دیا. فاروق بھائی، اختیار ہوتا تو کیا کیا نہ کر ڈالتے. ہاں، ہر گھر میں پانی کا نلکا ہوتا ہے جس میں پانی آ رہا ہوتا ہے. ہر گھر، ہر راستے میں روڈ، راستے اچھے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ مجھے جواب اپنے اس اللہ کو دینا ہے جس نے 12 ربیع اول کو اس منصب پر بٹھایا ہے. اسی لیے آج لاکھوں بچے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے لاکھوں بچے آئی ٹی سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. خالد بھائی، یہی کہا تھا نا آپ نے کہ کھول دو دروازے، کھول دیے دروازے. آج آپ سب آئے ہیں، بتائیں آپ میں سے کون میرا رشتہ دار ہے؟ بھائی بہن سب میرے ہیں، لیکن یہ گورنر ہاؤس عام کیا ہے، دروازہ کھولا ہے. خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، ان میں سے کتنے ہیں جو ان 3 سالوں سے پہلے اس گورنر ہاؤس میں ایسے آ کے بیٹھے؟ بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ. ہاں، جو نہیں آیا تھا وہ ہاتھ اٹھائے 3 سال پہلے سے. جو پہلے کبھی نہیں آیا، میرے اس گورنری سے پہلے نہیں آیا، ہاتھ اٹھائے. ہاں، دیکھ لیں خالد بھائی، سبھی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. امین بھائی، ہاتھ دیکھ لیں اٹھے. یہ لوگ نہیں آئے. گورنر ہاؤس 24 گھنٹے عوام کے لیے کھلا ہوا ہے. ہاں، یہاں سے راشن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا. رازق اللہ کی ذات ہے. ان سارے کاموں میں میرے ٹکے کا حصہ نہیں. رازق بھی وہ، دینے والا بھی وہ، مجھے بٹھانے والا بھی وہ. لیکن میں نے اللہ سے یہ ضرور کہا تھا کہ یا اللہ مجھے توفیق دینا، میں تیری رضا کے لیے کام کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا. خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، اس میں کون سندھی، کون پنجابی، کون مہاجر، کون کھلا ہے؟ کیونکہ یہاں جو مکین بیٹھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے، پیارے نبی کے صدقے 12 ربیع اول کو بٹھایا ہے. باہر 1 گھنٹی لگائی ہے. اگر یہاں کا اسٹاف نہ سنے تو گھنٹی بجانا، اندر آواز آئے گی. 10 لاکھ راشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہم نے اسی شہر، اسی صوبے کے لوگوں کو بانٹا. 10 لاکھ 3 سالوں میں. 13.5 لاکھ لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا ان 3 سالوں میں. اسی گورنر ہاؤس سے 11,000 لیپ ٹاپ، 9,000 موٹر بائک، 25,000 چپس کی، 25,000 پاپ کارن کی، سبزی کے ٹھیلے، روزگار اسکیمیں. کہ 12 ربیع اول کی یہ فضیلت ہے. 1 روپیہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا نہیں ہے. 1 روپیہ بھی. یہ ہے شفاعت، یہ ہے فضل، یہ ہے کرم. اس کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ اور جھٹلاؤ گے. آؤ، یہاں ثابت ہوتا ہے کہ جسے 12 ربیع اول کو بٹھایا، آج لاکھوں لوگ اس گورنر ہاؤس میں آئے، لاکھوں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں راشن لے گئے ہیں، ہزاروں روزگار سے لگے. 1 روپیہ بھی حکومت کا نہیں ہے. جس نے یہاں بھیجا، جس کے صدقے بٹھایا، سب وسائل اسی کی طرف سے آئے ہیں. یہ ہے سچائی ہے خالد بھائی، یہ ہے سچائی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے شفاعت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جا گورنری بھی دی، جا وسائل بھی دیے، بے اختیار ہو کر بھی اتنی چیزوں کا اختیار دے دیا. سبحان اللہ، شکر الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے. میں دعا کرتا ہوں، کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کا حاکم بنائے، گورنر بنائے، اس کی دعا بھی سنتا ہے.
میں ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ جب ہم نے تیرے پیارے رحمت للعالمین کی محفلیں سجائیں پہلی ربیع اول سے اور آج تک جتنے لوگ اپنے گھروں سے یہاں آئے ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے روزگار ایسے کر دے کہ یہ مالا مال ہو جائیں۔ یا اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو اسے صحت دے دے، یا اللہ کوئی محتاج ہے اس کی محتاجی ختم کر دے، جو صاحب اولاد نہیں اسے اولاد عطا کر دے، اور یا اللہ یہاں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہ ہو رہے ہوں یا اللہ ان کے اچھے رشتے بھیج دے، جو میری مائیں بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، اور میرے جتنے یہاں بچے آئے ہیں ان کی آنے والی زندگی ایسی کر دے کہ ان کے ماں باپ خوشیوں سے اور مسکراہٹوں سے مالا مال ہو جائے۔ جس کی جو پریشانیاں ہوں یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے اس میلاد میں تشریف لانے والوں کی ہر پریشانی دور کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں جسے تو نے اس منصب پر بٹھایا ہے ہمیں اپنے لوگوں کے لیے اپنی عوام کے لیے ایسا خادم بنا دے کہ ایسی مثال قائم کروا دے کہ لوگ کہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں عوام کے خادم ہیں۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں آج 12 ربیع اول کی شب ہے، 12ویں شب ہے، یا اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ یا اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے۔ یہاں یہ معصوم چھوٹی خواہشات لے کے بیٹھے ہیں، ان سب کی تمام خواہشات دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ ان سب کو عمرے کی سعادت دے دے، ان سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ان سب کو تیرے پیارے رحمت للعالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ سب مدینہ منورہ جائیں، وہاں کی گلیوں میں جائیں، دربار میں جائیں، روضہ رسول پر جائیں اور سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 12 دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پیارے نبی کریم کی شفقت سے ہم نے پہلی ربیع اول سے آج 12ویں شب تک یہ سٹیج بنایا، محبت میں سجایا تاکہ ہم 15واں یوم ولادت منا سکیں۔ کل سے خواتین کے لیے، صرف خواتین کے لیے گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں نعت خوانی کا 30 ربیع اول تک جاری و ساری رہے گا پروگرام۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں آنا چاہیں ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری پارٹی کے MNAs کارروائی کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ہمارے تمام جو چینلز والے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، تمام میڈیا ہاؤسز کا، گورنر ہاؤس کے ایک ملازم کا، ایک سیکورٹی والے سے لے کر ویٹر تک، جس نے اس محفل میں اپنا حصہ ڈالا ہے، گورنر ہاؤس کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہو، میڈیا کے دوست ہوں، جو دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہوں، اللہ تعالیٰ سب نے تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے مہینے میں جو اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب کی تمام حاجتیں قبول فرمائے۔ یہاں مٹھائی کا بندوبست ہے سبھی کے لیے، اور 12 جو ٹکٹس ہیں جیسے ہم نے کہا تھا آج دن تک جو وعدہ میرے اللہ نے ہماری زبان سے نکلوایا اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پورا کیا نبی کے صدقے۔
جب ہم کوئی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ہم نے ایک ٹکٹ سوچا تھا، پھر ہم 2 پر آئے، پھر 4 بھی دیے ایک دن، اور آج 6 ٹکٹ مرد حضرات کے حصے میں آئیں گے اور 6 ٹکٹ ہماری بہنوں کے حصے میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کی قبولیت فرمائے، آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے عزائم کا بھی اظہار فرما رہے تھے اور اللہ کے فضل و کرم کا، اس کے انعامات کا بھی اظہار کر رہے تھے. ہمارے انتہائی محترم جناب محمد کامران خان ٹسوری صاحب، جو کہ گورنر آف سندھ ہیں اور اس سندھ دھرتی کے فرزند ہیں، اور اس سبزہ زار میں پہلی بار نہیں کئی بار ایسی محافل سجا چکے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں کہ دربار ہال میں جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کل سے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ سب پر ظاہر ہے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. آپ سب، اب میں چاہوں گا کہ ڈرا باکس آ جائے اور 6 مرد حضرات کی اور 6 ہماری بہنوں میں سے جس کا دیکھیں قرآن نکلتا ہے اس کے ناموں کا یہاں اعلان ہوگا. نام گنبد خضرا میں پہنچ گیا ہے. آپ کی تڑپ کے مطابق، آپ کی جستجو لگن کے مطابق نام چلا گیا ہے. یہاں ضابطے کی کارروائی ہوگی اور نام کا اعلان کیا جائے گا. تو اب جس نے زیادہ درود پڑھا ہوگا حضور کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ سے قریب ہوگا. میں آنریبل گورنر آف سندھ کو اور ہمارے انتہائی محترم جناب امین الحق بھائی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے گزارش کروں گا اور دیگر معززین سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ڈرا باکس سے آج کے جو خوش نصیب ہیں ان کا اعلان کریں. ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مرد حضرات کی طرف چلتے ہیں. ایک یہاں سے قرآن نکالیں گے اور ایک اس طرف سے. تو سب سے پہلے ریحان چاولہ بھائی سے میں کہوں گا کہ ٹکٹ اپنا نکالیں. کس کا نکلتا ہے؟ ظہیر خان، موبائل نمبر ہے 0345833919. آ جائیں بھائی، آ جائیں. واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت مبارک ہو آپ کو. آپ بھی درود شریف پڑھتے رہیں. کیا خبر آپ ہی کا قرآن نکل آئے. بسم اللہ. کیا جذبات ہیں آپ کے؟ بہت دل کی خواہش، بہت دل کی خواہش تھی، بہت دل کی خواہش تھی. اللہ تیرا شکر، تو نے یہ موقع نصیب کیا. آمین آمین آمین. زاہد بشیر بھائی آپ خواتین والی سائڈ سے نکالیں. ہلا لے. جتنا بھی ہلا لیں جائے گا وہی جسے وہ بلائیں گے. اچھا جی، یہ ہماری بہن ہے نیلوفر اسحاق. نیلوفر اسحاق، ہائے ہائے ہائے، واہ. ان کو ہماری بہن کو آگے بھیج دیں جلدی سے. اور یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کا انعام ہے، حضور کے ذکر کی برکت ہے. اور یہ گورنر صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اور اقبال بلند فرمائے اور ان کو برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما
أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ. جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ بھی ساتھ لائیں اور اپنا یہاں پر آ کے جی بتائیں آپ کو امید تھی کہ نکل آئے گا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. شوہر کی پان کی دکان ہے اور حسرت تھی کہ مدینہ دیکھوں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. چل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب ہمارے یقین نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو اور اس محفل میں جس کے لیے آئے تھے اسی نے ٹکٹ بھی نکلوا دیا. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے عمر عباسی بھائی آئے. شکریہ آپ کا. ان سے عمر عباسی بھائی آ جائیں ادھر. آپ شاہ صاحب آئے ہمارے اسکول کالج ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ یہ لیڈیز والی سائڈ پر آئیے. چلیں جی ایک منٹ. محمد تقی محمد تقی محمد نقی. سبحان اللہ. واہ. یہ تو آج تو ایسے لوگوں کے نکل رہے ہیں ہے نا. دیوانے جا رہے ہیں آج تو. دیوانوں کے ٹکٹ نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.